گھبراؤ حسین وارث ہیں، غموں سے نہ گھبراؤ حسین وارث ہیں، علم عباس اٹھاؤ حسین وارث ہیں۔ ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے گر تم کو، ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے گر تم کو، در عباس پہ آؤ حسین وارث ہیں۔ یہ وہ کریم ہے خالی نہیں لوٹائیں گے، یہ وہ کریم ہے خالی نہیں لوٹائیں گے، اپنا دکھ تو سناؤ حسین وارث ہیں۔ کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، صدا یہ آئی کہ جاؤ حسین وارث ہیں۔ یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے، یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے، تم اپنا سر نہ جھکاؤ حسین وارث ہیں۔ صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے، صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے، وفا کے دیپ جلاؤ حسین وارث ہیں۔ عشق شبیر کا دعویٰ ہے گر تمہیں گلزیب، عشق شبیر کا دعویٰ ہے گر تمہیں گلزیب، تو کربلا نہ بھلاؤ حسین وارث ہیں، تو کربلا نہ بھلاؤ حسین وارث ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। खुदावंद मुताल आप लोगों के लिए एक नई सुबह ले आया, एक नई शाम भी आ गई। सुबह शाम का तफावत, रोज़ व अय्याम का तफावत और हफ्तों का तफावत, सालों का तफावत, हमें ये इख्तलाफ कई मरतबा रहमत है, कई मरतबा अगर हम हिस्स ना करें तो ज़हमत बन जाता है। कहा इख्तिलाफ़ उम्मती रहमा, हमारी उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ़ होना भी ये हमारे लिए रहमत है। अब तावीलात जो मर्ज़ी आए हों, हम जो भी देखते हैं मिनल्लाह रहमत है। कई मरतबा ऐसा होता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत को वासे करना चाहता है, वसी करना चाहता है, तो ऐसा करता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मवारिद को भी हमारे लिए रहमत करार दे देता है। मसलन दौर हाजिर के अंदर जिस किस्म की हम इब्तला, मसाइब, मुशाकिल और परेशानियों में मुब्तला हैं, इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो भी हाल हो, जिस तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में मैं खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं खुश हूँ। ये अलग बात है कि काफ़ी सारे ऐसे हाल होते हैं जो हमारे करने के सबब से हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारा प्रोग्राम रोज़ाना करबला मुक़द्दसा से आपकी खिदमत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पुकार करबला मुक़द्दसा के अंदर आप लोगों को निदा करता है, और ये निदा हम आपके दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं। ये मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दस्तक है। यकीनन आपकी बारगाह में भी ये पजीरा है, इसीलिए आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम आप जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से मुलाहिज़ा करते हैं, और इसे आप प्लेटफार्म टीवी के ज़रिए से भी देख सकते हैं। हम आप लोगों को मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दावत दें कहूँ तो शायद ऐसा हो कि जैसे आप मोहब्बत नहीं करते जो मैं आपको दावत दे रहा हूँ। अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ तवज्जो कीजिए, शायद गाफिल को तवज्जो कराई जाती। और अगर मैं कह डालूँ कि आप लोग एक मर्तबा होता है कि दोबारा तवज्जो के भी दो माने हम अमूमी ज़बान में तवज्जो कीजिए, यानी गाफिल हो जाने के माने भी लिया जाता है, और कभी कभार तवज्जो को मज़ीद मरकूज़ कराने के लिए भी हम कह लेते हैं। अब अल्फाजों की बाजियाँ हैं। हकीकत यही है कि हमारे दिल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ माइल हैं, और इस मैलान को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम खुद अपनी जानिब से अता करते हैं। और एक सबब हमारे पास अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ तवज्जो करने का करबला मुक़द्दसा है। ये करबला मुक़द्दसा हमने अपनी जानिब हर रोज़, हर अंदाज में, हर हालत के अंदर अपनी तरफ मुतवज्जे कराती है। करबला मुक़द्दसा के अंदर देखें, मैं बात जो कह रहा था शुरू के अंदर कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत के अंदर होते हैं। अगर हम तवज्जो ना करें तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभार गफलत से बेदार करने के लिए, ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए भी कुछ चीज़ें हमारे लिए हमारी की हुई को मुसल्लत कर देता है। मसलन आजकल का ये दौर हाजिर का नया तकाज़ा जो कि हमें अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ माइल किए हुए, नमाज, रोज़े, दरूद की तरफ माइल किए हुए है, मजालिस की तरफ माइल किए हुए है, ज़िक्र अहले बैत, तसाबीह, कुरान की तरफ माइल किए हुए है, वो कोरोना आया हुआ है। मजाक नहीं लेना चाहिए, हाल दौर हाजिर की बातें हैं, तो इसमें हमें तवज्जो करनी चाहिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। ज़ियारत आशूरा रोज़ाना पढ़ें, हम दुआए अलकमा के साथ पढ़ें, हदीस शरीफ किसा को भी साथ में पढ़ें। इस तरीके से हमारा एक तवस्सुल बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, फ़ारिग वक्त में हम घरों में क्या कर सकते हैं? फ़ारिग वक्त के अंदर काम करने के काफ़ी सारे हैं। देखिए, कई मरतबा होता है कि वक्त को पुर करना, एक मरतबा होता है वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना।
اگر وقت کو پر کرنا کہا جائے تو کہا جاتا ہے وقت ہمیں استعمال کر دیا ہے، اور اگر کہیں کہ وقت کا بہترین استعمال کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے وقت کو استعمال کیا ہے۔ ہم وقت کو استعمال کرنے والے، استفادہ کرنے والے بنے، نہ یہ کہ وقت ہمیں گزار دے۔ اگر ہمیں وقت گزار گیا تو ہم کچھ نہیں رہیں گے، یعنی نیست ہی رہ جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وقت کا استعمال کریں اور ہم وقت کو گزاریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اچھے انداز میں وقت کو استعمال کریں۔ وقت کا اچھا استعمال یاد امام حسین علیہ السلام ہے، وقت کا بہترین استعمال یاد کربلا ہے، وقت کا بہترین استعمال اہل بیت علیہم السلام کی طرف میلان پیدا کرنا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر کافی سارے لوگ، جس طریقے سے یہ کرونا کا دور چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کے اس پاکیزہ مقام خاک شفا کا صدقہ آپ سب کو اس شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام کی اس عطا کے ذریعے کہ جو کہ انہوں نے اپنی جانب سے ہمیں اجابت کی صورت میں عطا فرمائی ہے، خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے اس توسل سے وابستہ رکھے۔ اچھا، بہترین استعمال کیا ہوگا؟ دیکھیں، گھروں میں معصور ہیں ہم، جس طریقے سے ایک اعتکاف کی کیفیت کے اندر گھروں کے اندر ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ گھر کے اندر انسان ایک بے جا رہے، بغیر کسی سبب کے رہے۔ اب دیکھیں، جنہیں آزادی سے باہر پھرنے کی عادت ہے ان کے لیے شاید سخت ہو رہی ہو، یہ بات سخت ہے، لیکن اس سختی کا بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہر حال میں خوش رہنے کا مطلب یہ ہے اس میں سے سود مند باتوں کو ہم اپنی طرف مائل کر لیں، سود مند باتوں کو ہم جذب کریں، سود مند باتوں کے اوپر عمل کریں۔ بہترین استعمال کیا ہے؟ ہمیں چاہیے وقت پہ نماز پڑھیں، وقت پہ کھانا کھائیں، وقت پہ ہر کام کو انجام دیں۔ اور وقت کا ایک اور بہترین استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو چیزیں نہیں آتی انہیں خود سیکھنے کی کوشش کریں۔ مثلا ایک نیا فن شروع کر لیں، ہم گھروں کے اندر نیا کام مشغلہ شروع کر لیں۔ مثلا نیا کام کبھی کبھار کتاب کا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھار کام ہمارے لیے قرآن مجید کا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھار ہمارے لیے یہ کام قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وظائف شروع کر لیں گھر کے اندر بیٹھ کر۔ ہاں، ایک اور بہترین کام بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بچوں کی تو چھٹیاں ہیں، بچے گھروں میں ہیں، تو بہترین کام کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو اہل بیت علیہ السلام کے معارف سے آشنا کریں۔ ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہیں، جب ہم پیسے خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر سکولوں میں پڑھانے کے لیے، آج آپ کے پاس ہیں، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ بچوں کو معارف اہل بیت علیہ السلام کی طرف توجہ کرائیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جس طریقے سے ایام آ رہے ہیں، شعبان المعظم قریب ہے، آج 29 رجب المرجب ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کل پہلی شعبان کی ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں شعبان ہو جائے۔ تو اس کیفیت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کیفیت میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اہل بیت علیہ السلام کے، ہمارے معصوم کتنے ہیں، معصوم کیوں معصوم ہیں، امام کیا ہے، امام کے بارے میں معلومات ہم انہیں میسر کریں، اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل مصائب پڑھیں۔ جس طریقے سے پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اتنا وسیع انتظام نہیں تھا امام بارگاہوں اور حسینیوں کا، اور اسی طریقے ہم کیا کرتے تھے اس وقت میں؟ گھروں میں جو پرانے زمانے کے لوگ ہوا کرتے تھے، اپنے گھروں میں ایک چھوٹی سی مجلس کر لیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر بچوں کو لوحہ پڑھنے کی پریکٹس کرائی جائے، بچوں کو سلام درود پڑھنے کی پریکٹس کرائی جائے، فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے، درود کیسے پڑھا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بچوں کو سکھانے کے بجائے ہم خود بھی سوتے ہی رہ جائیں۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواب غفلت میں دیکھتا ہے، خواب غفلت سے بیداری کرنے کے لیے ایک تنبیہ کرنے والی چیز ہماری طرف بھیج دیتا ہے، کبھی کوئی مرض بھیج دیتا ہے۔ یہ مرض اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ذاتی کچھ افکار کردار ہیں جو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مائل ضرور کیا ہے۔ ہمیں مائل اگر ہم خواب غفلت سے بیدار ہو گئے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی عطا ہے ہمارے اوپر، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف جب مائل ہو جاتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام ہم پر لطف اور کرم کرتے ہیں۔ آئیں کربلا کی طرف کربلا کے لطف کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ لطف اللہ تعالیٰ کا وہ لطف ہے جس کی طرف آنے کے لیے فرشتے تڑپتے ہیں۔ ہم امام حسین سے توسل کریں۔ آنے والے دن ہیں ایام شعبان کے اندر کافی ساری مناسبات ہیں، جس کے اندر سے مولا امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے، مولا عباس علیہ السلام کی آمد ہے، کچھ علاقوں میں مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی آمد بھی منائی جاتی ہے، اور امام زمان علیہ السلام کی آمد تو ایسی آمد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کوئی غم رکھا ہی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر
گو کہ ہمارا سب سے بڑا غم یہی ہے کہ حجت خدا ہماری آنکھوں سے غائب ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا غم ہے۔ اور اب آپ گھروں کے اندر جو محصور ہیں، یہ گھر میں رہنا آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر ہی جائیں، کہیں پر جائیں، جہاں پہ ڈاکٹر آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ گھر میں رہ کے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگ جس طریقے سے مختلف قسم کے مشاغل جو کہ غیر شرعی بھی ہوتے ہیں، مثلا ٹی ویوں کے اوپر فلمیں وغیرہ دیکھنا، آپ کو اس میں شرم نہیں آتی، آئیں اپنا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کے لیے اپنی شرم کو اتاریے، آئیے سامنے بیٹھ کے اپنی والدہ صاحبہ کو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنائیے، والدہ صاحبہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اہل بیت علیہ السلام کے معارف بیان کریں، آپ لوگ بھی اہل بیت علیہ السلام کی باتیں کریں۔ جب دنیاوی کام کرنے میں آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے تو یقین جانیے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے میں، اہل بیت علیہ السلام کے معارف حاصل کرنے میں آپس میں بیٹھ جائیے، ایک دائرہ لگا کے بیٹھ جائیے اور آپس میں قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے، ایک دوسرے کی غلطیاں نوٹ کیجئے، تضحیق نہ کیجئے، ایک وقت معین کیجئے، ایک دائرہ دور دور بیٹھ کر، یعنی ایک دائرہ جس طریقے سے ایک مناسب فاصلہ ہے اس طریقے سے بنا کے اس میں بیٹھ جائیے اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنائیے۔ اس طریقے سے اچھا مشغلہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو آتا ہو، شرم کرتا ہو، ہمیں دین کے معاملات کے اندر شرم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ وقت ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ شعبان آ رہا ہے، حجت خدا کی آمد کے دن مناتے ہو، حجت خدا کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، حجت خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، حجت خدا کے لیے اپنے آپ کو مائل کر لو۔ یہ بیماریاں، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ حجت خدا کے آنے کے لیے ہمیں طاہر ہونے کی ضرورت ہے۔ دل طاہر کریں، نگاہ کو طاہر کریں۔ دیکھیں گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے، یہ وہ ایک قسم کا آپ لوگوں کو اعتکاف کی کیفیت میسر کرائی گئی ہے کہ آپ اعتکاف سا کر لیں۔ اعتکاف کس قسم کا ہو؟ آنکھوں کا اعتکاف، باہر ادھر ادھر نہیں جانا۔ کانوں کا اعتکاف یہ ہو کہ آپ لوگ اچھی اچھی چیزیں سنیں، اور آپ لوگ سب سے بہترین کام یہ ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام، معرف اہل بیت علیہ السلام اور معرفت اہل بیت علیہ السلام کی طرف پیش رفت کیجئے۔ اس کے اندر آپ اچھی اچھی باتیں لکھیں، آپ نے زندگی میں کیا سیکھا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، یا آپ صرف مجلس کی زینت بنے یا مجلس کے اندر جا کے ایک جگہ پر کرنے والے بنے۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں ان دنوں کے اندر، ہم نے زندگی کیسے گزاری، کسی کا حق کھایا تھا اسے لکھیں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اگر شرم آتی ہے رد مظالم کے طور پہ اس کی جانب سے ادا کر دیں۔ اس موسم کے اندر ہمیں چاہیے مواسات کریں، اپنے عزیز اقربا کی خبر گیری کریں، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں، اگر ہمارے پاس بھیجنے کے لیے کچھ ہے تو بھیج دیں، نہیں تو اللہ سے دعا کریں۔ اقلن چیز یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جہاں کہیں پہ بھی مسلمان مومنین آباد ہیں انہیں اس شر سے محفوظ فرما۔ دن گزر رہے ہیں، دن گزرتے رہیں گے، ہم نہیں تھے جب بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر تھا، ہم ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے، ہم نہیں ہوں گے، ذکر اہل بیت علیہ السلام ہوگا، کیونکہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا چہرہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اللہ کا چہرہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اللہ کا چہرہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی طرف قدم بڑھانا، اہل بیت علیہ السلام کی طرف فکر کو لے کر جانا، اہل بیت علیہ السلام کی طرف میلان پیدا کرنا، یقیناً وہ فکر ہے جسے اللہ قبول کرتا ہے۔ اور آپ تو گھروں میں محصور ہیں، نہ کہیں آنا ہے نہ جانا ہے، گھروں میں رہیے، گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر میں پڑھی ہوئی دینی کتب تلاش کیجئے، آپ لوگ پڑھیے، اس میں سے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارا پروگرام آپ کے گھروں میں انشاءاللہ روزانہ آپ دیکھتے ہی ہیں، کافی سارے انٹرنیٹ کے پیکیجز فری آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں دیکھیے، ہم تک اپنے پیام پہنچائیے، ہم سے کچھ سوال جواب کیجئے، ہم آپ تک سوال جواب پہنچائیں گے، جواب پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ آپ ہمیں دعا کے لیے کہیں گے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ویسے کلی طور پر تو ہم آپ کے لیے ویسے ہی دعا گو ہیں۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو عزت عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے، خیریت عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہم آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہی رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے عزت کا سبب ہے، شرف کا سبب ہے، ہمارے لیے ان کی عطا ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام یقیناً اپنی جانب مائل کرتے ہیں، اور یہ میلان پیدا کرنا، یہ تعلق پیدا کرنا، یہ ارتباط پیدا کرنا، یہ وابستگی پیدا کرنا یقیناً بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ گھروں میں بیٹھ کے
آپ لوگ اپنے آپ کو محصور کر لیجئے صرف کس لیے؟ محبت اہل بیت علیہ السلام میں۔ گھروں میں بیٹھ کے جو معصومین علیہ السلام کی ولادتیں شہادتیں گھر میں آئیں، آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کریں اور آپس میں بچوں کو خصوصی طور پہ مائل کریں۔ یہ آپ کا مستقبل کا سرمایہ ہے، اس مستقبل کے سرمایے کو مزید آمادہ کیجئے۔ آپ لوگ اس مستقبل کے سرمایے کو اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور کارآمد بنانا چاہتے ہیں، ان بچوں کو اہل بیت علیہ، اور یہ نہیں کہ الٹے سیدھے کاموں کے اندر آپ لوگ بچوں کو زبان دراز بنا دیں، لیکن یہاں پہ آ کے بچے آپ کے گونگ ہو جائیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہ ہو۔ زندگی کا سرمایہ ہے، اس زندگی کے سرمایے کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سکھائیے۔ یہ بہترین وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، 5 دن 10 دن 15 دن، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے امام حسین علیہ السلام کا صدقہ کل ہی یہ بلا رفع ہو جائے، دفع ہو جائے یہ بلا، اور آپ لوگوں کو چھٹکارا ملے اور آپ بھی جلدی جلدی رخت سفر باندھیے، کربلا مقدسہ آئیں اور امام حسین علیہ السلام کا شکریہ کرتے نظر آئیں، مولا عباس کی بارگاہ کے اندر علم پیش کرتے نظر آئیں کہ مولا آپ نے ہمیں نجات عطا فرمائی، اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے اور اہل خانہ، اہل شہر، اہل ملک، اہل وطن، اہل مسلمین، اہل اسلامیت، اسلام، اہل انسانیت کی دعا کے لیے آپ ہمیں پیام بھیجتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا نمبر سکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے، اس پر ہمیں پیام بھیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے دعائیں مانگ سکیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناد علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر بنتر کا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر بنتر کیا۔ شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ اے جبریل تمہارے شے پر وے پر کیا، ورنہ اے جبریل تمہارے شے پر وے پر کیا، نام علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا، نام علی کے سامنے کوئی منتر بنتر کیا، نام علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا، نام علی کے سامنے کوئی منتر بنتر کیا۔ جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا، دم دم علی دم دم علی دم دم علی دم دم علی دم علی 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 مولا، نام علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر ور کیا، نام علی کے سامنے کوئی منتر بنتر کیا، دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، حارث وارث حارث وارث مرحب ورحب انتر ونتر کیا، حارث وارث مرحب ورحب انتر ونتر کیا، نام علی کا ورد کرو یہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرے مظلوم آقا، میرے مہربان آقا، مولا آپ کی زیارت کی یادگاریں، وہ خاطرات میرے لیے بہت ہی یادگار ہیں۔ آپ کا گنبد طلائی، سونے والا گنبد، جب بھی میں دیکھتا ہوں میری آنکھیں رواں ہو جاتی ہیں۔ اے مظلوم کربلا مولا، مولا اتنے زیادہ درد ہے میرے پاس کہ کہنے کی جرت بھی نہیں ہوتی۔ مولا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ آپ کے پاس
زیارت کرنے کے لیے آتا. مولا بہت زیادہ مریض ہیں، ہم بہت زیادہ گرفتار ہیں. مولا ہمارے مریضوں کو شفا دے دیجئے. مولا آپ کو اور آپ کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. ایک اور مومن لکھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. مولا آپ کو جناب علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ، ہمارے اوپر بہت زیادہ قرض ہو گئے ہیں. مولا ہماری داد رسی کیجئے. مولا ہمارے قرض ادا کیجئے. مولا آپ کے توسل کو مقبول فرمائیں. ایک اور مومن لکھتے ہیں سلام ہو میرے پیارے مولا، سلام ہو میرے آقا، میرے ملجا، میرے ماوا، میری پناہ گاہ مولا عباس علیہ السلام. مولا امام حسین علیہ السلام ہم سب جوانوں کی مشکلوں کو حل کیجئے. مولا آپ کو علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ، مولا آپ کو علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، مولا ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، ہمارے توسل کو قبول فرمائیے. مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائے. ایک اور مومن لکھتے ہیں یا امام حسین علیہ السلام میرے آقا، میری جان مولا، مولا آپ کو آپ کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، مولا عباس آپ کو آپ کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، مولا عباس علیہ السلام ہمیں اپنی شفاعت نصیب فرمائیے گا. مولا ہمارے کاموں میں کافی ساری گرہیں پڑ گئی ہیں، مولا ہماری حاجتیں پوری فرمائیے. مولا آپ کے توسل کو قبول فرمائے. ایک اور مومن لکھتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائیے، خصوصاً میری ہمسر کو شفا عطا فرمائیے. مولا جہاں کہیں بھی مومن ہیں انہیں امان عطا فرمائیے اپنی. مولا امام حسین علیہ السلام سب کو صحت عطا فرمائے. ایک اور مومن لکھتے ہیں میرے پیارے مولا سلام ہو آپ پر. مولا اس دور کے اندر بہت زیادہ مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں. مولا مالی مشکلیں ہیں، صحت کی مشکلات ہیں، ہمارے گھر میں آپس میں اخلاق خراب ہو گئے ہیں. مولا ان پر رحم فرمائیے. مولا ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے. مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں. ایک اور مومن لکھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ اللہم عجل ولیک الفرج. یا امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ دل تنگ ہو گیا آپ کی زیارت کے لیے. مولا امام حسین ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، دور فرمائیے. مولا ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہی ہیں. مولا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں اب تک بستر پر ہی ہوں. مولا مجھے صحت عطا فرمائیے. مولا آپ کو صحت عطا فرمائے. ایک اور مومن لکھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ، مولا آپ کی مظلومیت پہ قربان ہو جاؤں. مولا میں بہت زیادہ پریشان ہوں. مولا ایک تو یہ بیماری عجیب آئی ہے اور ایک عجیب کیفیت طاری ہے مومنین کے اوپر. مولا ان سب پر رحم فرمائیے. مولا ہم شب و روز آپ کا حرم یاد کر کے روتے ہیں. مولا ہمیں تنہا نہ چھوڑیے. مولا ہم پر رحم فرمائیے. مولا آپ کے توسل کو قبول فرمائیں. ایک اور مومن لکھتے ہیں السلام علیکم یا سید الشہداء. السلام علیکم یا مولایا میرے مولا، اس سال مجھے میرے گھر والوں کے ساتھ زیارت نصیب فرمائیے تاکہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آ جائیں. پیارے مولا ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائیے، ہماری قوم پر رحم فرمائیے، تمام مومنین پر رحم فرمائیے. مولا جو بیمار ہیں صحت عطا فرمائیے. مولا ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائیے. مولا آپ کے توسل کو قبول فرمائیں. مولا ہم پر رحم فرمائیے. اللہم عجل ولیک الفرج.